अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाअल्लाह सूरह बकरा की आयत नंबर 42 पढ़ेंगे और शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु। आपको मालूम है जो आयत नंबर 40 से हम जो पढ़ रहे हैं सूरह बकरा, तो आयत नंबर 40 से बनी इसराइल का तज़किरा शुरू हुआ है और पिछली आयत में आज ये आयत है आयत नंबर 42 जिसको हम पढ़ेंगे। और आज की नशिस्त में बेसिकली ग्रामर एनालिसिस जो नाहवी तहलील करते हैं और सर्व करते हैं वो करेंगे। और इससे पहले हमने पिछली 2 आयत जो पढ़ी हैं उसी के कंटिन्यूएशन में है, क्योंकि ये लगातार जो आयत शुरू हो रही हैं वो वाव आतिफ़ा से शुरू हो रही हैं। तो ये जो आयत हैं ये अपने से पिछली वाली आयत से मुल्हिक़ हैं, कनेक्टेड हैं। तो पढ़ते हैं। अच्छा, पहले मरहले में जो है हम तफ़हीम करते हैं, और क्योंकि ये सारी आयत अभी बनी इसराइल से मुताल्लिक़ हैं, अहले किताब से स्पेशली बनी इसराइल से मुताल्लिक़ हैं, तो हम 3, 4, 5, 6 आयत जो हैं हम इंशाअल्लाह उसका ग्रामर एनालिसिस और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जो हम करते हैं वो कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम इकट्ठा कई आयत की तफसीर एक साथ करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि सारी मौजू के हिसाब से एक ही वो हैं उनका जो बैकग्राउंड है, कॉन्टेक्स्ट है और मौजू है वो सेम है, तो उनकी तफसीर इंशाअल्लाह एक साथ करेंगे हम, जो हमारा दूसरा मरहला होता है। तो पहले मरहले में तफ़हीम का जो पहला मरहला है उसमें हम जो है, ये तो पिछली आयत है, ये मैंने स्लाइड इसलिए रखी है कि आयत नंबर 40 से जो शुरू हुआ है कि जो खिताब शुरू हुआ है बनी इसराइल से डायरेक्ट, या बनी इसराइल करके उज़्कुरू याद करो मेरी नेमतों को। तो उसके बाद फिर अगली आयत जो हमने पढ़ी थी उसमें था कि ईमान लाओ जो मैंने नाज़िल किया, जो कि तस्दीक करती है उस चीज़ की जो तुम्हारे साथ है, और नहीं बनो पहले ही झुटलाने वाले कुफ्र करने वाले। तो ये जो ला तकूनू है इसमें आयत नंबर 41 में ला नाहिया के साथ वही फिर आगे जा रहा है, क्योंकि अगली आयत में भी वाव के साथ उसके बाद फौरन ला तलबिसु है। ठीक है। अच्छा, पहले हम इस तरीके से पढ़ते थे कि आयत होती है थी, उसके बाद ग्रामर एनालिसिस करते थे और फिर हम मीनिंग उसका ट्रांसलेशन करते थे। थोड़ा-सा इसमें मैंने फॉर्मेट चेंज किया है, और इसमें अब सर्फ जो हम अलग से करते थे, वो सर्फ इसी पे मैं ले आई हूँ, और हम अ, आयत की नहवी तहलील यानी कि ग्रामर एनालिसिस करेंगे, और उसके साथ ही हर लफ्ज़ के बारे में उसके सर्फ को देखेंगे, वर्ड मॉर्फोलॉजी देखेंगे। लफ्ज़ जो है वो वाहिद है, मुज़क्कर है, मुखातिब है, अ, या फ़ेल है या हर्फ है, तो वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसको मैं यहाँ से हम करते हैं डॉक से, डॉक्यूमेंट जो है, हाँ, ये है। अच्छा, इसमें
میں مارکر لے لوں. واو جیسا کہ ابھی یہ ہوا کہ یہ پچھلی آیت سے کیونکہ کنیکٹ ہے، اور اس میں واو جو ہے شروع میں آ رہا ہے، یہ واو عاطفہ ہے. واو ہے، پھر لا ہے، اور پھر تلبسو، یہ فعل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، واو عاطفہ ہے، جس کی وجہ سے یہ آیت جو ہے وہ معطوف، اس میں جو الفاظ آ رہے ہیں وہ معطوف ہوں گے اب اس سے پچھلی والی آیت پہ. اور جو لا ہے اس کو ہم ناہیہ کہہ رہے ہیں. کیوں ناہیہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو اس کے بعد جو فعل آ رہا ہے وہ تلبسو، یہ فعل مضارع ہے، اور یہ اس کا جو مرفوع فارم ہوتا ہے، ریگولر فارم ہوتا تو اس میں نون ہوتا، الف نہیں ہوتا، بلکہ تلبسونا، تا بگننگ اور اونا اینڈنگ، انتم کا صیغہ ہوتا، اور تلبسونا فعل مضارع مرفوع ہوتا. لیکن اس میں یہ تلبسو ہے تو نون نہیں ہے، نون حذف کیا گیا ہے، نون گرا دیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مجزوم فارم ہے، مجزوم لائٹسٹ فارم ہے. تو اور یہ کیونکہ لائٹسٹ فارم ہے، تلبسو فعل مضارع مجزوم ہے، اس وجہ سے یہ لا جو ہے لا ناہیہ ہے. اگر یہاں پہ نون ہوتا تو پھر ہم اس لا کو لا ناہیہ نہیں کہتے بلکہ لا نافیہ کہتے. ٹھیک ہے. تو واو جو ہے وہ عاطفہ ہوا، اور لا ناہیہ، اور تلبسو فعل مضارع مجزوم، اور اس میں نون بھی حذفی نون حذف کیا گیا ہے. اور کیوں حذف کیا گیا ہے؟ کیونکہ ایک منٹ، یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں. اس لیے حذف کیا گیا ہے کہ جو یہ دیکھیے، یہ مضارع کی اس کی گردان ہے، صرف کا بیر ہے لبیسا کی. تو یہ جتنے نون والے صیغے ہوتے ہیں، ایک منٹ میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ جتنے نون والے صیغے ہوتے ہیں، یلبسانی، یلبسونا، تلبسانی، یلبس، یہ نہیں، تلبسانی، تلبسانی، تلبسونا، تلبسینا، اور تلبسانی. یہ ٹوٹل ہوتے 7 ہیں، لیکن کیونکہ یہ تلبسانی 3 دفعہ آ رہا ہے تو اس کو گنتے 1 ہیں، تو ٹوٹل 5 ہوتے ہیں. اس لیے ان کو جن فعل مضارع کے جن صیغوں میں نون آتا ہے آخر میں، ان کو افعال الخمسہ کہتے ہیں. کیونکہ یہ تلبسانی 3 دفعہ آتا ہے تو اس کو 1 دفعہ گنتے ہیں، اور باقی 4 ہوتے ہیں. تو یہ افعال الخمسہ ہیں جس میں نون آتا ہے. تو جب ہم نون ہوتا ہے تو یہ مرفوع فارم ہوتی ہے، اور جب اس کے نون گرا دیا جاتا ہے تو پھر یہ منصوب اور مجزوم فارم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. نون جب حذف ہو جائے تو پھر منصوب یا مجزوم فارم ہو جاتی ہے. تو یلبسانی سے یلبسا ہو جائے گا، یلبسونا سے یلبسو، اور تلبسونا سے تلبسو. ٹھیک ہے. یہ میں کلیئر کر دوں اور ہم آگے واپس اپنے اس چارٹ کی طرف چلتے. تو یہاں پہ جو واو ہے وہ واو عاطفہ ہوا، لا ناہیہ ہوا، اور تلبسو فعل مضارع مجزوم. لا تلبسو الحقہ، حقہ جو ہے دیکھیے فتح کے ساتھ منصوب ہے، تو یہ مفعول بہ ہے، آبجیکٹ ہے کہ کیا نہیں چھپاؤ یا کیا نہیں خلط ملت کرو. کس کو؟ حق کو. باطل، بالباطلی بی حرف جر، اور باطلی جو ہے اسم مجرور، باطلی اسم مجرور. تو یہ دونوں مل کے متعلق بالفعل تلبسو ہے. تو حق کو باطل یعنی جھوٹ کے ساتھ خلط ملت مت کرو. جی میں آپ کے کوشچن کا آنسر کرتی ہوں. میں یہ ہم گرامر انالیسس کر لیں پھر میں آپ کرتی ہوں. اچھا، ولا تلبسو
वतक्तुमुल हक़। अच्छा, अब ये वाव, फिर वाव आतिफा है, और ये तक्तुमु जो है वो मातूफ होगा ला तलबिसु पे। ला तलबिसु पे मातूफ होगा। और इसमें देखिए दोबारा ला नहीं आया है, लेकिन क्योंकि ये मातूफ है, ये भी फ़ेल मुदारे मजज़ूम है और ला नाहिया के साथ है, और ये भी फ़ेल मुदारे मजज़ूम है, तो ये मातूफ है अला तलबिसु, इसलिए ये दाखिल है उस हुक्म जो नाहिया का हुक्म है उसी में दाखिल है, उसी के अंडर आता है। ठीक है, तहता हुक्मुन नहीं, ये उसके हुक्म में दाखिल है तक्तुमु। तो वला तलबिसु, अगर वैसे पढ़ें तो वला तक्तुमु अल हक़्क़ा, और नहीं छुपाओ हक को। हक का फिर फतह के साथ मंसूब है और मफूलुन बिही है। फिर व अंतुम तालमून, व अंतुम तालमून। अच्छा, फिर ये वा जो है, इसकी कंस्ट्रक्शन, जो इस जुमले की कंस्ट्रक्शन है ना, जुमला इस्मिया है। देखें, अंतुम जो है वो ज़मीर मुनफसिल है, ठीक है। अंतुम ज़मीर मुनफसिल है, और ये तालमूना फ़ेल मुदारे मरफू है। तो अंतुम जो है ज़मीर मुनफसिल है, ज़मीर मुनफसिल से शुरू होने वाला जुमला जो है जुमला हालिया है, और तालमूना उसकी खबर है, जुमला फ़ेलिया खबर है। फ़ेल जो है वो उसकी खबर बना रहा है अंतुम की। तो तालमूना फ़ेल मुदारे मरफू है और वो खबर बना रहा है। तो ये जुमला इस्मिया जब इस तरीके से आ रहा है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन बता रही है कि ये जो हालिया है, ये वाव जो है ये हालिया है, ठीक है। हाल ये यहाँ पे जो इसमें तलबिसू में अंतुम है, तक्तुमू में अंतुम है, फ़ाइल, वो उसका हाल बता रहा है, ठीक है। जिनको हुक्म दिया जा रहा है कि हक़ को खलत-मलत नहीं करो झूठ से, और हक़ को मत छुपाओ, तो वो उसका में जो फ़ाइल है उनका हाल बता रहा है ये जुमला। व अंतुम तालमून, जबकि तुम सब जानते हो, जबकि तुम सब जानते हो। तो ये हालिया है। अच्छा, मैं पॉज़ ले लेती हूँ, और आप और जो आपने क्वेश्चन किया वो देख लेते हैं। जी, अब आवाज़ सही आ रही है ना? मैंने चेंज किया है ऑडियो इनपुट। ठीक। अच्छा, ये जो हमने अभी किया, ये हमारी नहवी तहलील, ग्रामर एनालिसिस था तमाम इस आयत का। इसमें वाव जो है, जो वाव है हालिया है, अंतुम जो है वो डिटैच प्रोनाउन ज़मीर मुनफसिल है, ठीक है। और ये क्योंकि मुब्तदा है, तो और दमायर जो है वो मबनी होते हैं, ठीक है। तो मुब्तदा मुब्तदा है, और फ़ी महल्ली रफ़िन कहेंगे इसको। और तालमूना, तालमूना फ़ेल मुदारे मरफ़ू है, और इसमें जो है वो मरफ़ू है, अलामत रफ़ा जो है वो नून है इसमें, और वाव जो है ये वो फ़ाइल बन के फ़ाइल है, अंतुम है, ठीक। तो ये तालमूना खबर है, और इसको भी हम अ, ये तो खुद मरफू है, तो ये जो है खबर बन के आ रहा है, ठीक है, अंतुम की। और ये पूरा जुमला जो है वो जुमला हालिया। अच्छा, ये ग्रामर एनालिसिस एनालिसिस हो गई। अब हम हर लफ्ज़ को जो है वो देखते हैं, उसका सर्फ देखते हैं। इसमें जो अहम लफ्ज़ है आयत के शुरू में, तलबिसु। तलबिसु, वाव तो हमने देख लिया कि इसकी जो ग्रामर देख ली, ला जो है नाहिया है, क्योंकि तलबिसु जो है वो मजज़ूम है, इसलिए ये नाहिया है। तलबिसु, अगर इसकी फैमिली देखें, इसका बाब देखें, तो ये सुलासी मुजर्रद से है, और बाब दरबा है। दरबा में ये लबसा, लबसा यलबिसु। तलबिसु में ये देखिए बा जो है आइन कलमे पे कसरा है, तो ये बाब दरबा है,
ٹھیک ہے، لبسا یلبسو، پھر ثلاثی مجرد سے، اور اس کا مادہ لام، بے اور سین ہے۔ اچھا، تلبسو تا بگننگ اور او اینڈنگ، اونا اینڈنگ جو ہوتی ہے وہ انتم کا صیغہ ہوتا ہے، اور تا سے شروع ہو رہا ہے تو وہ مخاطب ہے، مخاطب انتم، یعنی کہ جو ان لوگوں سے مخاطب خطاب ہے جو کہ وہاں پہ موجود ہیں، مخاطب کا صیغہ ہے۔ اور یہ اونا اینڈنگ ہمیں بتا رہی ہے مذکر ہے، مخاطب مذکر یعنی کہ انتم، اور یہ جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے، اور کیونکہ نون نہیں ہے، حذف ہوا ہے، اس لیے مجزوم ہے، تو جمع مذکر مخاطب اور مجزوم ہے۔ اور یہ واو جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ انتم کی ضمیر ہے جو کہ فاعل ہے، اور وہ بھی ظاہر ہے جمع مذکر اور مخاطب ہے۔ اس میں ال جو ہے، الحقہ، ال جو ہے وہ العہدیہ، لام و عہد ہے، یہ لام و عہد جب کہتے ہیں یہ جو الحقہ جو ہے معرفہ ہو رہا ہے، معرف باللام ہے، لیکن یہ جو لام ہے ال جو ہے یہ اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، یہ العہدیہ ہے، لام و عہد، عہد یعنی کہ فیملیئر ہے، دو جو مخاطب ہیں، لام و عہد جب کہتے ہیں جب مخاطب اور مخاطب جن سے بات کی جائے اور جو کلام کر رہے ہیں وہ دونوں اس چیز کو جانتے ہوں، دونوں جس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ دونوں اس چیز کو جانتے ہوں، ٹھیک ہے، تو جو جس حق کی بات ہو رہی ہے جو وہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور یہ قرآن پاک کی حقانیت کی بات ہو رہی ہے، تو حق ہونے کی، تو یہ جانتے ہیں، یعنی کہ وہ جو جن سے جن کو مخاطب کیا گیا ہے بنی اسرائیل، وہ بھی جانتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں ان کو۔ تو ال جب آتا ہے جب مخاطب اور مخاطب جس سے بات کی جائے دونوں اس بات کو جانتے ہوں، اس اسم کو جانتے ہیں۔ حقہ جو ہے اسم ہے، اور وہ مادہ حقہ کا جو مادہ ہے وہ ہا قاف قاف ہے، اور یہ مفرد ہے، سنگولر ہے، اور اسم ہے تو اس کی وہی چاروں پراپرٹیز ہوں گی، چاروں خصوصیات ہوں گی کہ یہ مفرد ہے، مذکر ہے، اور یہاں پہ منصوب ہے کیونکہ مفعول بھی بن کے آ رہا ہے، اور یہ بھی حرف جر ہے۔ حرف جر کا ظاہر ہے کوئی اعراب نہیں ہوتا کیونکہ وہ حرف ہوتا ہے، اور باطل جو ہے وہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، یہاں پہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، باطلا یبتلو، باطل جو ہے، باطلن جو ہے وہ اسم فاعل کا صیغہ ثلاثی مجرد سے، یہ بھی ثلاثی مجرد سے ہے، اور اس کا مادہ جو ہے وہ بے تا اور لام ہے، اور یہاں پہ یہ مجرور ہے کیونکہ ظاہر ہے حرف جر کے بعد آ رہا ہے۔ تکتمو جو ہے وہ بھی جو آیت کے اگلے حصے میں تکتمو جو ہے وہ بھی ثلاثی مجرد سے آ رہا ہے، اور اس میں جو مادہ ہے وہ کاف تا میم ہے، اور کتما یکتمو یہ باب نصرہ سے ہے، اور اس میں بھی ویسے ہی تا بگننگ اور اونا اینڈنگ، ٹھیک ہے، تا سے شروع ہو رہا ہے اور آخر میں اونا، اگر یہ ریگولر فارم ہوتا، مرفوع ہوتا تو اونا ہوتا، ٹھیک، تو یہ مخاطب ہے، مذکر ہے اور جمع ہے، کیونکہ اس میں جو پوشیدہ ضمیر ہے وہ انتم ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی جو وہی حقہ کی جو کیفیت ہے وہی ہے جو اس سے پہلے والے میں ہے کہ مفرد ہے، مذکر ہے، منصوب ہے۔ واو جو ہے حالیہ ہے اس میں، اور پھر اس کے بعد انتم تعلمون جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہے، انتم ضمیر
منفصل ہے، تو یہ جمع مذکر اور حاضر یعنی مخاطب کا صیغہ ہے۔ تعلمو جو ہے یہ بھی ثلاثی مجرد سے ہے، اور اس کا جو مادہ ہے وہ عین لام میم ہے، اور تعلمونہ ہے تو مخاطب مذکر جمع ہے، مرفوع ہے، اونا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس میں جو فاعل ہے وہ انتم ہے، اور انتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اچھا یہ ہوا، اب ہم جو ہے اس کے ورڈ ٹو ورڈ جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں۔ لباسا جو ہے لام با اور سین، لام با اور سین جو ہے یہ دو باب سے آتا ہے۔ لباسا یلبسو باب دربا سے بھی آتا ہے، اور لبسا یلبسو باب سمیا سے بھی آتا ہے۔ جب باب دربا سے آتا ہے لبسا یلبسو تو اس کا ایک ہی مصدر ہوتا ہے لبسن۔ اس کا اس کے معنی ہوتے ہیں to dress, to cover, to envelop, to obscure, to confound. confound یعنی مشتبہ بنانا، obscure چھپا دینا۔ تو جب باب دربا سے آتا ہے یہ تو اس پہ کسی امر کو خلط ملط کرنا، اس کا معنی ہوں گے کسی بات کو، کسی امر کو خلط ملط کرنا، مشتبہ بنانا، معاملے کو الجھا دینا، شبہ میں ڈالنا۔ تو باب دربا جب ہوگا تو اس کا مطلب باب دربا سے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اور لبسا یلبسو اس کے دو مصدر ہیں جب باب سمیا سے آتا ہے، تو لبسن اور لبوسن، اور اس کا مطلب وہی ہے جو لباس جو ہم کہتے ہیں نا، اس کا مطلب وہی ٹو پوٹ آن اے گارمنٹ، ٹو ویئر، لباس پہننا۔ تو باب سمیا سے آئے تو لباس پہننا ہے، اور دربا سے آئے تو شبے میں ڈالنا، خلط ملط کرنا، یا چھپا معاملہ الجھا دینا۔ تو ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس آیت میں باب دربا سے آ رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ دیکھیے تلبسو، لا تلبسو ہمیں پتہ ہے جو فاربیڈنگ فعل ہوتا ہے، جو فعل نہی ہوتا ہے وہ مضارع سے بنتا ہے، اور مضارع میں با کلمہ جو کہ سیکنڈ ریڈیکل ہے، عین کلمہ ہے، اس پہ کسرہ ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ باب دربا سے آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو باب دربا سے جب یہ آ رہا ہے تو اس کے معنی ہم لیں گے۔ اس میں اور بھی میننگ ہے، لباسا یلبسو ٹو رینڈر a thing dubious، اور وہی سمیا یسمعو سے آئے تو لباس کا پہننا۔ اور یہاں پہ یہ ہم دیکھ چکے ہیں، صرف کبیر ہم اس کے دیکھ چکے ہیں، اور صرف صغیر اس کے صرف کبیر اس کے مجزوم جب ہوتا ہے تو جو افعال الاربع ہوتے ہیں، یعنی کہ ہوا، ہیا، انتا، اور انتا اور انا اور نحنو کے صیغوں میں جو ہے جب مرفوع ہوتا ہے تو دمہ ہوتا ہے، اور جب مجزوم ہوتا ہے تو سکون ہوتا ہے۔ تو یلبس ہوگا اگر ہوا ہوگا، ہوا کی فارم یلبس ہوگی، اور جن میں نون آتا ہے تو جب نون غائب ہو جائے گا، نون کو حذف کر دیں گے تو پھر یہ مجزوم ہو جائے گا، اور جب مجزوم فارم میں لا ناہیہ کے اضافہ کر دینے سے وہ فعل نہیں ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ تلبسو ہوا، اب ہم حقہ دیکھتے ہیں، حقہ کے معنی دیکھتے ہیں۔ ہا، قاف اور قاف اس کا مادہ ہے۔ اچھا یہ بھی جو ہے حقہ یا حقو باب دربا سے بھی آ رہا ہے اور باب نصرہ سے بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی دونوں سے آ رہا ہے۔ اس کا حق جو ہے وہ ظاہر ہے اسم ہے، اور اس کا مطلب ہے سچ، ٹروتھ، کریکٹنس، رائٹنس، authentic، ریئل، فیئر،
تو یہ اس کے معنی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، حق کے نا مختلف معنی مجھے ایک ڈکشنری میں ملے ہیں اور وہ بہت اہم ہے. میں جیسے حق جو ہے اس سچ ہونا، انصاف پہ ہونا، سچائی. تو حق جب ہم کہتے ہیں تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی معنی جو یہاں پہ لکھے ہیں اس میں دیکھیں. الحق کو پہلا معنی تو یہ ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ہیں، یعنی کہ برحق ہونا، برحق ہونا، سچ ہونا. پھر سیکنڈ، وَشَهِدُوا ان الرسول حقا، کہ یہ جو رسول ہیں یہ سچ ہیں، برحق ہیں. ٹھیک ہے. ایک یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے الحق، ٹھیک، اور سچ ہونا، برحق ہونا. پھر سچائی، سچائی کے معنوں میں کہ یہ حق کیا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا حق کیا ہے، سچ کیا ہے، تو سچائی کے معنوں میں. پھر ایک جائز حق، حق اس کو بھی کہتے ہیں جس کو ہم فرائض اور حق کہتے ہیں نا، رائٹس اور لائبلٹیز. تو جو حق اور فرائض کے معنوں میں بھی یہ حق آتا ہے کہ کسی کا حق ہونا، کسی ایک انسان کا کسی دوسرے انسان پر حق ہونا، رائٹ جس کو کہتے ہیں انگلش میں رائٹ. اور حق کے معنی انصاف کے ساتھ، انصاف کے بھی آتے ہیں، جیسے ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ، اور وہ انبیاء کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے. تو ناحق انصاف کے معنی میں بھی آتا ہے حق. پھر حق جو ہے وہ دعوے کے معنوں میں بھی آتا ہے. ما لنا فی بناتک من حق، کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں، یعنی کہ ہمارا کوئی دعویٰ نہیں. تو حق جو ہے وہ دعوے کے معنوں میں بھی آتا ہے. پھر حق جو ہے شایان شان کے معنی میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. یتلونہ حق، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے. ٹھیک ہے. تو فرض اور شایان شان ہونا، اور پھر ذمہ داری ہونا. ٹھیک ہے. حقاً علی المتقین، جب ہم کہتے ہیں حقاً علی المتقین، ڈرنے والوں پر یہ حق ذمہ داری ہے. اور حق کا معنی لازم ہونا یا ضروری ہونا کا بھی آتا ہے. اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، تو اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی. تو لازم ہونا، ذمہ داری ہونا، کسی چیز کا دعویٰ ہونا، شایان شان ہونا، یہ معنی بھی حق کے آتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو ہمارے یہ اس آیت میں وہ یہی ہے کہ حق ہے، ٹروتھ ہے، جو ٹرو اوتھینٹک حقیقت ہے. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد بالباطلی، بالباطلی، باطل جو ہے وہ اس کا مادہ ہے با، تو اور لام. با، تو اور لام. یہ بھی دو باب سے آ رہا ہے. بطلا یبتلو، بطلا یبتلو یعنی کہ باب نصرہ سے بھی آتا ہے، اور بطلا یبتلو باب کرما سے بھی آتا ہے. باب نصرہ سے جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بیکار ہونا، ضائع ہونا، منسوخ ہونا، باطل ہونا، استعمال ختم ہو جانا. تو نل، وائڈ، انویلڈ، فالس ہونا. ٹھیک ہے. وین، فیوٹائل. تو یہ باب نصرہ سے جب آئے، اور لیکن جب یہ باب کروما سے آتا ہے تو اس کے معنی بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. باب کروما سے آئے ٹو بی بریو، ٹو بی ہیروئک، ٹو بی اے ہیرو. اچھا، لیکن باب کروما سے جب آتا ہے تو اس کا جو اسم ہوتا ہے، جو مصدر آتا ہے وہ
بطال بطال ہوتا ہے مفرد میں، اور پلورل اس کا ابطال ہوتا ہے. جبکہ باب نصرہ سے اسی مادے سے باب نصرہ سے اسم جو ہے وہ باطل ہے، اور یہ جو ہے یہ استعمال یہ باطل کا لفظ جو ہے وہ اسم اس باب نصرہ سے استعمال ہوا ہے اس آیت میں. ٹھیک ہے، تو باطل ہونا یعنی کہ خراب ہونا، بیکار ہونا، باطل ہونا، جھوٹا ہونا. ٹھیک ہے، یہ اس کے معنی میں آیا. کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے گا. اب میں اگلے اس پہ جو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو تعلمون جو ہے اس کا مادہ عین، لام اور میم ہے، اور یہ باب سمیہ سے ہے، علمہ یعلمو، جاننا، to know, to become acquainted with، کسی چیز کی حقیقت کا ادراک کرنا، اور کسی چیز کے بارے میں جاننا، معلوم ہونا، اس کے علم ہونا. have knowledge, to be cognizant, be aware, be informed, اور be acquainted with. تو یہ کہ یہ سارے جو پھر ترجمہ جو ہوا، جبکہ تمہیں خوب اس کا علم ہے. تو یہ جو آیت کا مکمل اگر ترجمہ جیسے کریں تو وہ یہ وَلَا تَلْبِسُوا، اور خلط ملط مت کرو، do not mix up. ٹھیک ہے نا، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ. تو جو بامحاورہ جملہ ہوگا، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو، نہ کرو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، تمہیں اس کا خوب علم ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، and do not mix truth with falsehood, nor conceal the truth while you know it. اور وہ جو سچ ہے وہ کیا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ تعالیٰ کے میسنجر ہیں، اور ان کی جو خصوصیات ہیں وہ بنی اسرائیل کی جو کتابیں ہیں، جو ان کے پاس اولڈ ٹیسٹمنٹ تورات ہے اور تورات تھی، اس میں موجود ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات ان کے پاس پہلے سے موجود تھیں. وہ جانتے تھے کہ آنے والے نبی کی کیا خصوصیات ہوں گی. اس کے باوجود جو ہے وہ نہیں مانتے تھے. تو ان سے وہی اس آیت میں ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہیں کرو، اس حال میں کہ، اور نہ ہی اس کو چھپاؤ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ اصل حق کیا ہے. تو یہ ہوا ہمارا تفہیم کا مرحلہ. انشاءاللہ یہ جو آیات چل رہی ہیں، یہ جب 5-6 آیات کی ہم تفہیم کا مرحلہ کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر کریں گے. انشاءاللہ کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ لیجئے گا. میں یہ سیشن دعا کے ساتھ ختم کر رہی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.